अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले 10 रोज से पाक अफगान सरहद पे हालात कशीदा थे। अफगान तालिबान और टीटीपी की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी और हमले किए जा रहे थे, जिसका भरपूर जवाब पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से दिया गया था। और रवा हफ्ते हमने ये देखा कि जो कशीदा हालात है उसमें कमी लाने के लिए 48 घंटे का सीज फायर हुआ। दोनों ममालिक ने इस पर इत्तेफाक किया, जिसको मजीद 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया था। और इस दौरान यह तय पाया कि दोनों ममालिक के वफूद मुलाकात करेंगे कतर दोहा में, ताकि सीज फायर पर इत्तेफाक किया जा सके। और फिर हमने देखा कि कल इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब ने उनका डेलीगेशन लीड किया। और कल तकरीबन 13 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद सीज फायर पे इत्तेफाक हो गया है, एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात के दौरान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। मुज़ाकरात में रियासत कतर और जमहूरियत तुर्की ने सालिसी का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीकैन ने फौरी जंगबंदी और ऐसे तरीक़ेकार के क़याम पर इत्तेफाक किया जो दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन और इस्तेकाम को मजबूत बनाएंगे। दोनों फरीकैन ने आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तेफाक किया, ताकि जंग बंदी के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके और इस पर काबिल एतमाद और पायदार तरीके से अमल दरामद की तस्दीक की जा सके, जो दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेकाम के हसूल में मददगार साबित होगा। वज़ारत ख़ारजा ने रियासत कतर की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे में मदद देगा और खित्ते में पायदार अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद फराम करेगा। इसके अलावा अफगान हुकूमत के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट दिया गया है और उनके स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इस्लामी इमारत अफगानिस्तान और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान कतर में होने वाले मुज़ाकरात दो तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत के साथ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। मुआहदे की शराइत के तहत दोनों फरीकैन ने अमन, बाहमी एहतराम और मजबूत और तामीरी हमसाया ताल्लुकात के क़याम का अज़म का इयादा किया है। दोनों जानिब ने यह तय किया है कि तमाम मसाइल और इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। फरीकैन के दरमियान एक जामे और बामायनी जंग बंदी पर बाहमी इत्तेफाक हो गया है। ये फैसला किया गया है कि ना तो कोई मुल्क दूसरे के खिलाफ किसी जाराना कार्रवाई में मुलविस होगा और ना ही किसी ऐसे ग्रोह की मदद करेगा जो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मसरूफ़ हो। दोनों ममालिक एक दूसरे के सिक्योरिटी इदारों, शहरियों या अहम तनसीबात को निशाना बनाने से गुरेज करेंगे। अब ये स्टेटमेंट बड़ा अहम है, क्योंकि इस दौरान ये खबरें आ रही थी जब मॉस्को में थे अफगान तालिबान या फिर इंडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर गए तो वो कह रहे थे कि टीटीपी एग्जिस्ट नहीं करती अफगानिस्तान में। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो स्टेटमेंट है उसमें खुद ये कहा गया है कि ऐसे ग्रोह की मदद नहीं की जाएगी जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों में मसरूफ़ हो, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी सरजमीन से ये हो रहा है और अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान की जानिब से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट एक्स पर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया है। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। अब 25 तारीख को दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें देरपा अमन के लिए मजीद बातचीत होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये दुरुस्त सिमत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मेकैनिज़म के क़याम के मुंतज़िर हैं, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कह रहे हैं कि ये पहला मुस्बत कदम है और ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी इफ्तिख़ार फ़िरदौस साहब ने। इसके अलावा हमें ज्वाइन करें ताहिर खान साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिख़ार साहब, एक कशीदगी की सूरत हाल, बल्कि एक जंगी सूरत हाल में ये डायलॉग हुआ है और शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पहले दिन ही कोई ब्रेक थ्रू होगा। आप क्या समझते हैं, कितना अहम ब्रेक थ्रू है और क्या ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हमें देखना है कि आगे कैसे बढ़ता है, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने बेहतर इसके नतीजे सामने आते हैं? शहजाद साहब, जो स्टेटमेंट्स जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, 5 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आई हैं, एक कतर की तरफ से, 2 पाकिस्तान की तरफ से और 2 अफगानिस्तान की साइड से हमने ये स्टेटमेंट्स जो है वो देखी हैं, और जिसके अंदर ये बात की गई है कि एक एग्रीमेंट जो है वो साइन की गई है। अब एग्रीमेंट के हवाले से जो ज़राए ने बात की है
ایک تو جو لوگ میٹنگ کے اندر تھے، میرے تقریباً دو ذرائع سے جو ہے وہ بات ہوئی، پاکستان اور افغانستان سے، اور ایک تیسرے ذرائع سے جو اس سارے پروسیس کو اوور لک جو ہے وہ کر رہے تھے، ایک فرینڈلی کنٹری، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ باتیں تو بہت کارڈیل انوائرمنٹ میں ہوئی ہیں، لیکن جو ایگریمنٹ ہے یہ فی الحال جو ہے وہ سیز فائر کی ایکسٹینشن کے اوپر ہے، اور 25 تاریخ کو جو ہے اس کا ایک اور دور، جب یہ بات جو ہے وہ آگے لے کر جائی جائے گی، جو باتیں سامنے آئی ہیں پرپوزڈ، وہ جو ہے ترکی میں جو ہے اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ ہوگا۔ اب جو اس کے کانٹرز ہیں، کیا اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں، اس کے حوالے سے ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اوور ویو اوور سائٹ میکانزم کی بات اس میں کی گئی ہے، جس میں پاکستان جو ہے وہ کسی سویلینز کو جو ہے وہ اسٹرائک نہیں کرے گا، اور ملٹری ٹارگٹس کو افغانستان میں اسٹرائک نہیں کرے گا، اور افغانستان جو ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، وہ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان سارے میکانزمز کو آگے لے جانے کے لیے ایک ریویو پروسیس بھی جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ جو ذرائع نے جس بات کی تصدیق کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے بعد بھی ایک سجیشن ہے، اور ہر 6 مہینے، یعنی صحیح 4 کوارٹرز کے اندر یا 2 کوارٹرز کے اندر اس کا ایک ریویو میکانزم بھی پرپوز کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جس کو ابھی کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا کہ حتمی فیصلے جو ہے وہ کیا ہوں۔ صحیح طاہر خان صاحب، ایک تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پہلے دن ہی کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہاسٹیلٹی دونوں طرف سے بہت زیادہ تھی؟ اور دوسرا ایک بڑا اہم جملہ ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے اسٹیٹمنٹ میں، ان کے اسٹیٹمنٹ میں یہ موجود ہے کہ کسی ایسے گروہ کی مدد نہیں کی جائے گی جو حکومت پاکستان کے خلاف حملوں میں مصروف ہو۔ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں جب ان کے فارن منسٹر گئے یا ماسکو میں، تو وہ کہتے کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حملے ہونا تو دور کی بات، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے۔ لیکن اب اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کے خلاف کسی گروہ کی کارروائیوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ میری نظر میں یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، نشاندہی کی ہے، اور میں نے بھی یہ بیان پڑھا ہے اور کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ الفاظ کو سمجھ سکوں، تو بالکل انہوں نے یہی کہا ہے۔ اب ان کا امتحان بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا تو 4 سال سے یہی موقف ہے طالبان کی حکومت بننے کے بعد، کہ ریاست پاکستان اور پاکستانی فورسز کے خلاف جو لڑتے ہیں وہ افغانستان میں ہے، اور اگر انہوں نے اب کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ان کو منع کریں گے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، پھر اس کو ہم ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ اور اب دیکھنا ہے، اصل میں بیانات تو آتے ہیں، تب معاہدے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے اس سے پہلے بھی طالبان کے ساتھ کئی نہ کئی مواقع پہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ دو ممالک اب درمیان میں آ گئے، یہ فرسٹ ٹائم ہے طالبان حکومت آنے کے بعد کہ دو ممالک نے، اہم ممالک نے، ایک قطر میں تو ابھی بھی طالبان کا پولیٹیکل آفس بھی ہے، ان کے سفیر کو بھی انہوں نے، سفیر کو وہاں پر میں سفیر ہے سہیل شاہین، تو ترکی تھوڑا سا طالبان، بالکل طالبان کے سفیر کو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اپوزیشن جو طالبان کی ہے وہ تقریباً 90% وہ ترکی میں ہے، لیکن پھر بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں افغان طالبان۔ دو ممالک کے سامنے ایک معاہدہ ہونے کے بعد اگر طالبان حکومت کے یا افغان حکومت کے مرکزی ترجمان ایک بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت ہے، لیکن پاکستان انتظار کرے گا کہ پریکٹیکلی عملی طور پہ کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی ذرا صورتحال پرامن رہی، کوئی حملے نہیں ہوئے بڑے حملے، تو پھر شاید ذبیح اللہ مجاہد کی بات کو پھر آپ بھی وزن دیں گے، ہم بھی وزن دیں گے، لیکن یہ وقت ثابت کرے گا۔ صحیح، لیکن آپ کی نظر میں کیا افغان حکومت یہ یقینی بنا سکتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ کسی قسم کا بھی اٹیک نہیں ہوگا؟ کیونکہ اوبویسلی وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی سہولت کار ہوں گے، تو کیا وہ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں، ان کے بس میں بھی ہے کہ یہ اتنا کنٹرول کر سکے؟ طاہر خان صاحب، بس میں تو ہے، بس میں تو ہے، کیونکہ ہر لحاظ سے افغانستان میں جب طالبان کی 96 سے 2001 تک حکومت تھی تو پورے افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا، پنشیر ان سے باہر تھا، اور شمال میں بھی اس طرح سٹرانگ پوزیشن نہیں تھی جو کہ اب ہے۔ اب جتنے بھی سرحدات ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ، پاکستان کے علاوہ، اگر چائنا کے ساتھ ہے یا ازبکستان کے ساتھ ہے، ترکمنستان کے ساتھ ہے، تاجکستان اور ایران کے ساتھ، صحیح، تمام پہ مکمل افغان طالبان کا کنٹرول ہے۔ تو پاکستان ان سے یہی کہتا رہا ہے ماضی سے کہ ہم نے تو اپنے سائٹ پہ باڑ لگائی ہے، چیک پوسٹ بنائے ہیں، قلعے لگائے ہیں، مانیٹرنگ ہوتی ہے،
لیکن اس سائڈ سے اسی طرح کے ماضی میں بھی اشرف غنی صاحب کے دور میں بھی اقدامات ہوتے رہے، لیکن اشرف غنی صاحب کے دور مجھے یاد ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو بارڈر ریجنز ہیں اس میں ان کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ افغان طالبان جب وہ لڑ رہے تھے تو ان کا کنٹرول ہوتا تھا. یہ ان کی ایک دلیل تھی جو کہ زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن چلو جنگی حالت تھی. اب طالبان کا کنٹرول ہے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% انہی کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگوں کو روکنا. آپ کی بات ہاں وہ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ کیا مسائل ہے کہ جہاں پہ باوجود ہمارے ان تمام چیزوں کے، باڑ کے، ڈرون کے، قلعے بنانے کے، سیکیورٹی چیک پوسٹ بنانے کے، ڈپلائمنٹ تقریباً 2 لاکھ تک تو فورسز ہے ہماری جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے ان کے قریبی جو 6 کے ساتھ اور پھر دیر کے ساتھ اور پھر تھوڑا سا چترال کے ساتھ ہماری جو بارڈر ہے. چترال تو چلو خیر وہ دیر تو خیر، لیکن یہاں پہ تو ہمیں تقریباً 2 لاکھ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کس کس جگہ پہ ایسی ہے کہ جہاں پہ لوگ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح. افتخار صاحب اب اوبویسلی سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان میں امن بحال ہوگا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ فوری امن بحال ہو جائے گا خیبر پختونخوا میں؟ اور اگر لیٹ سپوز کہ کسی قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر کیا بات چیت کے ذریعے پہلے پاکستان میسیجنگ کرے گا، یا جو اس وقت ہم پالیسی دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی اٹیک ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا افغانستان کی سرزمین پہ، وہی پالیسی کنٹینیو رہے گی؟ دیکھیں جو اس ٹائم پہ ورژنز جو ہے وہ اویلیبل ہیں اس میں بہت کلیئرلی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی سرزمین استعمال جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے. جو ابھی بھی یہ اپریہنشن یا یہ اسپیس جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر ایسی کوئی کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ افغانستان سے ٹریس بیک ہوگی تو اس میں سویلین یا ملٹری جو ہے وہ ٹارگیٹس نہیں ہٹ کیے جائیں گے، لیکن اگر ایکٹیو انٹیلیجنس ہے تو یہ اگریمنٹ جو ہے اس کو اسپیس جو ہے وہ دے رہا ہے کہ ادھر جا کر اٹیک کیے جائے. جہاں تک پیس کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ امن قائم ہو جائے گا، جس ٹائم میں آپ سے بات کر بھی رہا ہوں اس ٹائم بھی تقریباً صبح سے اگریمنٹ کے بعد 3 جو ہے وہ اٹیکس خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہو چکے ہیں. حالانکہ وہ اتنے لیتھل نہیں ہیں جس کے اندر جو ہے کوئی شہادتیں یا انجریز ہوں، لیکن سمبولک میجر یہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے ان کو کلیم بھی کیا ہے اور وہ اٹیکس جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو یہ گارنٹی دینا کہ ہوں گے نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے. اور میرے خیال میں جب یہ الزام لگایا جائے گا اور یہ بات جو ہے وہ آگے ہوگی تو بات اسی پر جو ہے وہ آگے جائے گی کہ یہ اٹیکس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، افغان ٹیریٹری سے نہیں ہو رہے. تو لہٰذا اس کا رسپانسبل جو ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. تو وہی آرگیومنٹ ہے جو پچھلے 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک بلیم گیم کا سلسلہ اور ایک اینیموسٹی تو جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن جو اس ایگریمنٹ کے اندر جو چند نکات جو ہے وہ اور ذرائع نے جس بات کی تصدیق کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو میڈیا سینسٹائزیشنز ہیں یا اسپوکس پرسن کے بیانات ہیں یا جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ریلیشن شپ جو پبلک کے ڈومین میں ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ریز کریں. تو میرے خیال میں یہ گارنٹی دینا کہ اٹیکس جو ہے وہ نہیں ہوں گے یا اس ایگریمنٹ سے جو ہے وہ رک جائیں گے، یہ تو کہنا جو ہے بالکل قبل از وقت ہے. اور اگر میرا پرسنل اوپینین ہے تو میں کافی اسکیپٹک ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی میجر جو ہے وہ امن پاکستان کی سرزمین پر امیجیٹلی آئے. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب اور طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے ایک چیلنج تو یہ تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا اور کیا اس سے امن آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس وقت ایک سیز فائر ایک اگریمنٹ تو ہوا ہے، لیکن ایک اور چیلنج حکومت کے لیے یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے حوالے سے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی مختلف ہے. اور خیبر پختونخوا میں نئے سی ایم آنے کے بعد بھی جو تعلقات ہیں وہ کوئی اچھے نوٹ پہ سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں. تو آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ کیا وفاقی حکومت لچک دکھائے گی؟ اور کیا سہیل آفریدی آئندہ آنے والے اہم میٹنگز میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس پورے سیاسی منظرنامے پہ ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد مالک صاحب نے، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منصور علی خان. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مالک صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے چیف منسٹر آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے حلف تو اٹھا لیا لیکن اس کے بعد شروعات کوئی مثبت نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا، گائیڈ لائن میرے پاس ہے نہیں، جس کے مینڈیٹ پہ میں آیا ہوں اس سے بات کرنے دیں. اور پھر وہ یہ اس کو استعمال کر کے وہ جو ہے ہائی پروفائل میٹنگ تھی اس میں بھی وہ نہیں جاتے ہیں. اب اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اتنا کوئی سنگین معاملہ تو نہیں لگتا. ایک ورکر ہے جو چیف منسٹر بن گیا، کہتا ہے اپنے قائد سے ملنے تو گائیڈ لائن لے لوں گا اور پھر جو ہوگا میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کس کو فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پیج پر آئیں ہم؟ فلیکسیبلٹی سے زیادہ میرے خیال میں آپ کو پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے
پہلے ان کے لیے کس نے مصیبت کھڑی کر دی؟ جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی واضح طور پہ قائد نے کہہ دیا ہے، عمران خان نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے کوپریٹ نہیں کرنا اس پالیسی کے اوپر جو اینٹی ٹیررزم پالیسی ہے، اور یہ امپریشن بن گیا تھا کہ ہماری پہلی حکومت گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ان سے توقع کی جا رہی ہے۔ اب آپ نے ایک بندے کے اوپر ایک پبلک پریشر ڈال دیا کہ یہ تمہارا پرائمری پرپز ہے نوکری پہ آنے کا۔ انہوں نے تقریر کی اپنی اسمبلی کے اندر، بڑی جذباتی تقریر کی، وہی اب مروں گا تو عشق عمران میں مروں گا، سب کچھ اس کی اپنی پارٹی فورس کر رہی ہے چیف منسٹر کو کہ تم ایک اینگل پہ جاؤ، ایک خاص لیول پہ رکھو۔ اگر کوئی فلیکسیبلی دکھائے، آئی تھنک کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ ملنے تھے، اس کے بعد لیجٹیمیٹ ریزن بھی ہے کہ ایک بندہ چیف منسٹر بنا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کا ایکسپیرینس ہے، جی فرسٹ ٹائم آیا، بڑا فائر برانڈ ہے، وہ تو خالی غصے اور اس کی وجہ سے ہو گیا، تو آل دا مور ریزن کہ اس کو مل لیں دے اپنے لیڈر سے، تاکہ اس کو کچھ سمجھ وہاں کی ڈائریکشن آ جائے اور یہاں کی آ جائے۔ بہت بڑا منصب ہوتا ہے چیف منسٹر کا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف پروونس۔ اگر آپ خود مانتے ہیں کہ ایک بندہ ویل اکوپڈ نہیں ہے اس کے لیے، تو اس کو اکوپ ہونے دیں یار۔ اس کے بعد اگر وہ ڈیفائی کرتا ہے کسی چیز کو، بالکل آپ ایکشن لیں، سب کچھ لیں۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عمران کے غصے میں یا عمران کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بندہ آیا ہے یہ فردر سختی کر کے اس کو ایک کونے میں پش کریں گے کہ اگر وہ ایک ماڈریٹ رویہ کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکے۔ پہلے اس کی اپنی پارٹی پہ بہت پریشر ہے۔ منصور صاحب یہی سوال میں نے کل طلال چودھری صاحب سے کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں معاملات بہتر ہو تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو آپ کو چاہیے سی ایم کے ساتھ، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے گائیڈ لائنز لینے دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک سزائے یافتہ سے ہم کیوں جو ہے وہ گائیڈ لائنز لینے دیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جب لندن میں نواز شریف صاحب سزائے یافتہ تھے، وہاں جا کے نون لیگ کی قیادت بڑے بڑے فیصلے کر کے آئی ان سے مشاورت کے بعد، تو یہ تو کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ ابھی تھی پاکستان انڈیا کی، تو اس میں نواز شریف صاحب کسی منصب پہ نہیں ہے، لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ انہوں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں وفاقی حکومت چاہے گی کہ ایک نئے سی ایم کے ساتھ اس نوٹ پہ آغاز کریں جس میں وہ ملنے نہیں دیا جا رہا ان کو؟ میرے خیال میں تالی جو ہے نا شہزاد صاحب دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ میں اگری کرتا ہوں اس حد تک کہ یس سی ایم ہے، ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90 ایم پی ایز نے آخر انہیں ووٹ دیا ہے، تو ایک الیکٹڈ سی ایم ہے، وہ کوئی نامینیٹڈ سی ایم نہیں ہے، ان کو ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ بٹ دین اگین ملاقات کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا صوبہ ہاسٹیج بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ آپ نے مجھے ملنے نہیں دیا تو میں اہم میٹنگز کے اندر نہیں جاؤں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کر دیا، آپ نے کیا شہباز شریف صاحب کو فون؟ کیا آپ نے خود انیشیٹ کیا ہے اس بارے میں کہ میں وزیر اعظم سے بات کروں؟ نہیں۔ سو بیسکلی دا کولڈ شولڈر از کمنگ فرام بوتھ دا سائڈ۔ دونوں ہی سائڈ جو ہے ایک دوسرے سے صحیح طرح بات نہیں کر رہی، اور دونوں میری نظر میں غلطی کے اوپر ہیں۔ لیکن صرف میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب چونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ملنے نہیں دیا تو وہ میٹنگز میں نہیں جائیں گے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا نا کہ آپ بھی تو اپنا ورکنگ ریلیشن شپ کام کریں۔ آپ نے کیا اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایک قدم بھی آپ نے اٹھایا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی تقریر کے اندر بھی جو ہے وفاق کو آپ نے ٹارگٹ کیا، اداروں کو آپ نے ٹارگٹ کیا، آپ نے پورا ایک بیانیہ اس سلسلے میں بلڈ کیا۔ اس کے بعد کوئی ایک پازیٹیو اسٹیپ تو بتائیے۔ اس کے بعد وہ آپ کی ایک تصویر آتی ہے، پاکستان کا جھنڈا آپ کی ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور پیچھے آپ نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ واٹ سارٹ آف سگنلنگ آر یو گیونگ؟ آپ رادر آپ اس میں کہہ دیتے جناب یہ غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ نے اس معاملے کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، تو بیسکلی آپٹکس جو آپ کی طرف سے آ رہے ہیں دے آر ناٹ ویری گڈ۔ تو میری نظر میں ہاں، اور دوسری سائڈ سے بھی آئی مسٹ سے دوسری سائڈ سے بھی دیر از نو پرابلم کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ مل بھی لیں، اور لیٹ سے وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کو امپلیمنٹ کروا بھی لیں۔ وہ کیا پالیسی امپلیمنٹ کروائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے جائیں جا کے طالبان سے مذاکرات کر لیں، اس کے علاوہ تو اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سو عمران خان صاحب کا رول ہے، لیکن ایک حد تک ایک محدود رول ہے۔ اگر وہ اس رول سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، فار ایگزامپل جو بھی مالک صاحب نے ایک بات کی منصور صاحب کہ ان کے اوپر تو ایک ایکسپیکٹیشن کا بوجھ ہے نا کہ عمران خان نے سی ایم بنایا ہے تو جو علی امین گنڈاپور نے کیا وہ آپ نے نہیں کرنا ہے، اور اگر اب وہ بغیر ملاقات کرے عمران خان سے وفاقی حکومت سے رابطے بھی کرتے ہیں اور اسی طرح کی پریکٹس رکھتے ہیں جو گنڈاپور صاحب نے کی، تو پھر وہ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ میری افادیت کیا رہ جائے گی اور عمران خان کا میرے بارے میں کیا ویو ہوگا۔ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ اناؤنس کر دینا، فیصلہ کر لیں کہ جناب خیبر پختونخوا کے سی ایم کا جاب نمبر 1 جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی ہے۔ نہ گورننس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ ٹیررزم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ ہیلتھ، نہ ایجوکیشن، کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ پورا صوبہ، ہر مشینری، ہر سرکاری افسر صرف اسی لیے فنکشن کرے گا کہ جی عمران خان کی رہائی کروانی ہے، تو پھر صوبہ تو پھر کھٹے لائن لگ گیا نا۔ مالک صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی مالک صاحب۔
میں شہزاد یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کے پی میں اس وقت چیف منسٹر ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. اس بندے نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے ملنا ہے عمران خان کو، کہا کہ میں نے اپنی کابینہ کا فیصلہ کرنا ہے، میں نے اپنی کابینہ اپنے لیڈر سے اپروو کروانی ہے. میاں صاحب بھی کابینہ پوری اپروو کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک طرف پوری گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ہے، ان کے ساتھ فوج ہے، سارا سیٹ اپ ہے. ایک طرف ایک فرسٹ ٹائم چیف منسٹر بن گیا ہے جس نے اپنی پارٹی نے کہا تو نے جا کے بس تلوار لہرانی ہے اور کوئی بات نہیں ماننی. اس کو آپ اگر گورنمنٹ بھی نہیں بنانے دیتے، اگر اس کے ساتھ اس کی ایڈوائس والے وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اگر آج وہ آ کے میٹنگ میں آ بھی جائے چیف منسٹر، میں آئی ایگری ود منصور، ان کو اس میٹنگز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن لیٹس پٹ boycott is not the solution. ہاں بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر وہ اس میٹنگ میں چلا بھی جاتا، اس کے پاس اس کی گورنمنٹ کہاں ہے ابھی کہ کوئی چیز فیصلہ بھی ہوتا اس نے کس سے امپلیمنٹ کرنا تھا؟ کون ہے اس کا ہوم منسٹر ہے، کون ہے اس کا لا منسٹر ہے، کون ہے اس کا فائنانس منسٹر، واٹ ایور. ایک بندہ کہتا ہے مجھے ملنے دیں، میں نے اپنی گورنمنٹ بنانی ہے، پلس دس میں نے کرنا ہے. خود ہی منصور کے سوال میں جواب ہے، انہیں کر کیا سکتا ہے، کیا کر لے گا؟ اگر پہلے کیا چیز تھی جو گنڈا پور صاحب کر سکتے تھے نہیں کی، وہ بھی ہمیں نہیں پتا، یا کیا نہیں رکوا سکتے تھے جو انہوں نے رکوایا. ایک چیز کو سیٹ اپ تو بننے دیں. صحیح. اب ایک معاملہ ٹی ایل پی کا ہے منصور صاحب، اس وقت حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جو کاروائی ہم کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عارضی کاروائی ہے. ہمیں پتہ چل گیا ہے ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت کی طرح ایکٹ نہیں کرتی، پورا سالوں سال وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، نفرت کی سیاست کرتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں اور ایسی سیاست کرتے ہیں جس میں واقعی لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے ان کے بیانی کی وجہ سے. اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہم سن رہے ہیں. مجھے یاد ہے 2021 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، شیخ رشید صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے بھی اسی قسم کے بیانات دیے تھے کہ یہ پرتشدد مظاہرے نہیں برداشت ہو سکتے جس میں پولیس والوں کی شہادتیں ہوں، تو ہم ان کو بین کرنے جا رہے ہیں. بین کر دیا، لیکن بعد میں 6-7 ماہ بعد ایک معاہدہ ہو گیا اور ان بین ہو گئی ٹی ایل پی. اس مرتبہ آپ کو کیا ریزالو نظر آ رہا ہے؟ عارضی ہوگا، پھر مذاکرات ہو جائیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب فیصلہ کر لیا ہے ریاست نے کہ نو مور؟ اچھا، ویسے اس سارے بات آپ کا سوال بڑا سنجیدہ ہے، لیکن اس کا نا ایک ذرا فنی ایلیمنٹ بھی ہے اس سارے بات کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ٹی ایل پی کو ڈیل کرنے کے حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں تھی بڑی محتاط ہوتی تھی، بی ایٹ پاکستان پیپلز پارٹی، بی ایٹ پاکستان تحریک انصاف، یا ایون ماضی کے اندر مسلم لیگ نون بھی. تو اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کو اپنا جو مذہبی ووٹ بینک ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جناب ہماری پوزیشن جو ہے وہ اس سے کہیں خراب ہو جائے گی. میرے خیال میں اس حکومت کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کی شاید ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے دیر ایکچولی گیٹنگ آؤٹ آف دا کریز اور اس قسم کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ کوئی ہاف ہارٹڈ ایفرٹ تو نہیں ہے؟ اس کو ایک پالیسی آپ نے بنا لی ہے، مریم نواز کی حکومت نے خاص طور پہ پنجاب کے اندر اگر تو یہ بڑا پنگا لے لیا ہے، اور یہ پنگا اسی طرح ہی لے کے چلنا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر جب یہ پنگا لیا گیا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور الٹیمیٹلی اس کا ایکچولی آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. اب اگر آپ نے یہ اٹھا لیا ہے، یہ آپ نے قدم اٹھا لیا ہے، تو یا تو پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیے گا، اور اگر ہمت نہیں ہے اس پنگے کو کمپلیٹ کرنے کی تو پھر اس کو ادھر ہی ختم کر دیجیے. اچھا مالک صاحب، یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں ریاست کی سنجیدگی کے حوالے سے. ایک تو ماضی کا میں نے 2021 کا حوالہ دیا، دوسرا یہ کہ اگر جو اس وقت چارج شیٹ ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے وہ صرف اس مظاہرے کے حوالے سے تو نہیں ہے نا، اور مرید کے میں جو انہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا یا جو زخمی کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں پوری ایک ہسٹری ہے، پہلے کے احتجاج دیکھیں اس میں بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، نفرت پھیلانا، کفر کے فتوے، لوگوں کو مارنا. تو اگر ریاست کو یہ سب پہلے سے معلوم ہے، اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا مال اکٹھا کیا ہوا تھا، تو اگر ریاست کی ایک پالیسی ہے وہ پہلے ایکٹ کرتے ہیں. وائی وڈ یو ویٹ کہ ایک مظاہرہ ہوگا جس میں دونوں طرف سے جھڑپیں ہوں گی، پھر الزامات لگیں گے کہ دیکھیں انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوئی، ہماری بھی ہلاکتیں ہوئی، ان کے بھی شہید ہوئے. کیوں؟ وائی؟ اگر ریزالو ہے تو پہلے ایکٹ کریں پھر اس پہ. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کتنی سنجیدگی ہے، کیا ایک نیجک ریاکشن ہے یا ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ٹی ایل پی کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں شہزاد. 2017 سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، کبھی 6 بندے مارے، کبھی 4 مارے، پھر جانے کے پیسے بھی لے لیے اور اپنے خرچے بھی اٹھا لیے کہ جی ہمیں پیسے بھی دیں جو آپ نے ہمارا اپنا خرچہ ہوا ہے اس انلیگل کاروائی پہ. بات ہے پرسنالٹیز کی. اگر پولیٹیکل پارٹی ہے، ون مین پولیٹیکل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی جو بلاول نے کہہ دیا وہی سچ ہے، جو پی ایم ایل این میں جو میاں صاحب نے کہہ دیا وہی آسمانی صرف ہے، عمران خان کی پارٹی میں جو خان صاحب نے کہہ دیا. سملرلی فوج بھی ہماری نا ون مین آرمی ہے. جنرل مشرف نے ایک باری کہا تھا کہ ون مین آرمی ہے. جو آپ نے دیکھا ہے ہر بڑی فوج کے جو پرٹیکولر آرمی چیف ہوتے ہیں اس سے پوری فوج کا ایک رویہ بدل جاتا ہے. جنرل جاوق زمانے کی فوج اور تھی، پھر کیانی صاحب کی فوج اور تھی، جنرل مشرف صاحب کی فوج اور تھی، وہی کاکر صاحب کے زمانے میں فوج کی پالیسی. انسٹیٹیوشنل پالیسیز کیا ہوتی ہیں؟ ہمیشہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی پالیسیز ہوتی ہیں.
अब वहाँ पे एक शख्सियत आ गई है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ, बल्कि द पावरफुल, उन्होंने जंग भी जीती है, वो मजहबी भी उनका एक सोच है, खुद हाफिज कुरान है, उनकी बड़ी क्लैरिटी है मजहब के मामले में, इन तमाम चीज़ों के मामले में। और एक उनको जो वॉर हमने जीती है, वहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया रियासत के अंदर, इदारों में, लोगों में भी, कि हम चीज़ें कर सकते हैं। सबको पता था कि मजहबी इंतहा पसंद लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या इन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ किया, क्या औरतों के साथ किया। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि जो आग खुद लगाई हुई थी, जो खुद आग लगाई हुई थी, वो अब इतनी तपिश उसकी हो गई हुई थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसको हम हाथ कैसे डालेंगे। सही। अब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ गई है, वो कहते हैं हाथ डालो, वी कैन डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई नई चीज नहीं है ये असल चीज है रिजॉल्व कितनी है। और ये मैं आपको बता दूं, ये अब अगर हाथ ना डाला, जैसे आप पहले सवाल कर रहे थे ना कि मंसूर ने कहा कि यार फिर अगर पूरा ऑल द वे नहीं जाना तो भाई यही खत्म कर दो, ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास हटने का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब और मंसूर अली खान साहब, आप दोनों हजरात का शो पे आप तशरीफ लेकर आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। एक बहुत अहम इशू है, इस पर पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, CCD की जो कार्रवाइयाँ हैं, जिस पे पंजाब हुकूमत तो कहती है कि जीरो क्राइम हो गया है, लेकिन हमने आपको आदाद शुमार के साथ बताया कि इस वक्त जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के मामला हैं, मुबैना तौर पर जो इस वक्त इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसकी तादाद कितनी बढ़ती जा रही है, उसमें हलाकतें कितनी होती जा रही हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पिछले हफ्ते हमने पंजाब में बढ़ते हुए मुबैना पुलिस मुकाबलों और पंजाब पुलिस के इदारे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के कंडक्ट और दावों पर तफसीली प्रोग्राम किया था। हमने आपको आदाद शुमार के साथ बताया था कि रवा साल अप्रैल में CCD के क़याम के बाद से पिछले 6 माह के दौरान पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। और इन मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान की हलाकत के बाद एक जैसी कहानियां दोहराई जाती हैं। कभी मुलजिम पुलिस की तहवील से भागने की कोशिश में हलाक हो जाता है, तो कहीं अपने ही साथियों की गोली से मारा जाता है। जबकि हमने हालिया कुछ अरसे में सामने आने वाला एक और नया पैटर्न भी आपके सामने रखा था, जिसमें जिनसी ज्यादती के मुलजिम के नेफे में लगी बंदूक के चलने से मुलजिम के जिस्म के नाजुक आज़ा को नुकसान पहुंचता है और फिर जख्मी मुलजिम का एतराफ़ी बयान सामने आता है। हमने पुलिस रिकॉर्ड से 90 की दिहाई से लेकर 2018 तक के आदाद शुमार भी आपके सामने रखे थे, जिससे यह वाज़ेह होता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में हैरान कुन इजाफा हो जाता है। इंसानी हकूक से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स और आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब में शरीफ खानदान की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में की शरह में इजाफा होता है। 1997 से 1999 तक पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसके दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 850 मुलजिमान हलाक हुए। और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही 2000 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 94 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया। इसी तरह 2002 से 2011 तक हर साल यह नंबर 150 के करीब रहा, मगर फिर 2012 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 360 अफराद की हलाकत के बाद एक बार फिर इसकी शरह में इजाफा होने लगा। शहबाज शरीफ के तीसरे दौर यानी कि 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340 और 2017 में 269 हलाकतों के साथ इस पूरे अरसे में कम से कम 1318 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से 2022 के दौरान 612 हलाकतें यानी शहबाज शरीफ के पिछले दौर के मुकाबले में निस्फ हलाकतें हुई। और अब एक बार फिर पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और एक बार फिर मुबैना पुलिस मुकाबलों में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। और तशवीश की बात यह है कि रवां हफ्ते इसी किस्म का एक वाकया दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सामने आया है, जहां इस्लामाबाद के थाना नून की हदूद में एक और हाई प्रोफाइल केस में मुलजिम के साथियों की फायरिंग से मुलजिम की हलाकत का दावा किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3 रोज पहले ब्लू एरिया में डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान आबिद यासीन और अबरार खान को दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीमें गिरफ्तार मुलजिमान को उनकी निशानदेही पर साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रहे थे कि मुलजिमान के साथियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मुलजिमान हलाक हो गए। यानी इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में भी वही कहानी सुनाई गई है जो पंजाब में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबलों में दोहराई जाती रही है। अहम बात यह कि हमने पिछले प्रोग्राम में पंजाब पुलिस के मुकाबलों और उनमें हलाक मुलजिमान के सरकारी आदाद शुमार आपके सामने रखे थे, जिसके मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 6 माह में पंजाब में 804 मुकाबलों में 364 मुलजिमान हलाक किए जा चुके हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक सूरत-ए-हाल की निशान। HRCP के मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 9 माह में पंजाब भर में 550 से ज्यादा मुबैना पुलिस मुकाबलों में 670 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं,
جبکہ یہ مبینہ پولیس مقابلے سی سی ڈی کے قیام کے بعد معمول بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی ایچ آر سی پی نے سی سی ڈی کے قیام کے بعد مبینہ پولیس مقابلوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رجحان کئی سالوں سے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم پر ایک سیاہ دھبا رہا ہے، جس کا اعتراف ماضی میں پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کی جانب سے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے اپنے حالیہ انٹرویو میں سابق آئی جی پنجاب کلیم امام نے مبینہ پولیس مقابلوں میں کئی مقابلوں کے جعلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے ہر بار ملزمان کی ہلاکت کی ایک جیسی کہانی سنائی جاتی ہے، اور پولیس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ ملزمان کو ہم نے مارا ہے، کیونکہ اکثر مقابلے جعلی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سابق آئی جی خیبر پختونخوا اور آئی بی کے سابق سربراہ احسان غنی نے کہا ہے کہ جب وہ سرگودا میں تعینات تھے تو اوپر سے ماورائے عدالت قتل کا حکم آیا تھا۔ بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں اور ایک ہی کہانی وہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ جی مدعی کو ملزم کو لے کے جا رہے تھے نشاندہی موقع کے لیے، اور وہ اپنے جو اس کے ساتھی تھے اس کو رہا کرانے آ گئے، اور وہ جو ہے ان کی وجہ سے ان کو گولی لگی اور وہ مارے گئے۔ وہ یہ بھی اتنی جرات نہیں رکھتے کہنے کی کہ یار ہم نے مارا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ سٹیج ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کریں گے، سٹیج انکاؤنٹر کریں گے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں پولیس والوں کی بہت زیادہ، اور پولیس والے زخمی ہوتے ہیں، یہ ایک وجہ بن گئی کہ ڈاکو اور لوگوں کو اب یہ پتہ ہے کہ جب پکڑے جائیں گے تو سٹیج انکاؤنٹر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ پہلے جو ہے وہ ری ایکٹ کرتے ہیں اور نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ اب یہ ایلیمنٹ ان کرمنلز میں ہے، نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹو ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے برا کام کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سوال یہ کہ ڈیو پروسیس کے تھرو ملے گی۔ اگر کسی کے بھائی نے کوئی برا کام کیا تو پورے خاندان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے برا کام کیا ہے۔ اگر آپ اس کو مار دیں گے تو باقی خاندان والے اس لا کو بلیو کرنا بند کر دیں گے اور ہم اس کے اچھے نتائج نہیں دیکھیں گے۔ جو ہمارے ہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں تو اس کے بھی لوگ، دیر از اے لارج نمبر آف پیپل ہو آر ہیپی ود دس، جو چاہتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ سرگودا میں میری پوسٹنگ تھی اور حکم اوپر سے آیا تھا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا۔ دیر از اے ویری لارج سیگمنٹ آف دا پولیس آفیسرز جو نہ برداشت کرتے ہیں اس چیز کو، نہ ہونے دیتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں۔ بٹ دیر آر پیپل ہو سبسکرائب ٹو دس پروسیجر۔ اچھا آئی شوڈنٹ بی سیئنگ دس، بٹ انوویشن اس میں کوئی نہیں ہے۔ وہی ساتھی انہیں چھڑانے کے لیے آئے تھے اور انہیں فائرنگ کی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ سابق آئی جی خیبر پختونخوا بتا رہے تھے کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل پر عوام کی ایک بڑی تعداد خوش ہوتی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ ملزمان کو ڈیو پروسیس کے ذریعے سزا دلوانے کے بجائے فوری سزا دی جائے، اور المیہ یہ ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ ہم نے بھی جب پچھلے ہفتے مبینہ ماورائے عدالت قتل کے معاملات اور سی سی ڈی کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے تھے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا یہی رد عمل سامنے آیا کہ اگر پولیس اچھا کام کر رہی ہے تو آپ اس کے خلاف کیوں ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ملزمان کو سزا دینے کا یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ عدالتوں سے ملزمان کو سزا ہونے کے بجائے ملزمان اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔ مگر یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس مبینہ ماورائے عدالت قتل کو ہم انصاف سمجھ رہے ہیں، اس طرح کے انصاف کی نہ ہمارے دین اور نہ ہی قانون یا ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش ہے، بلکہ ہمارے دین اور قانون میں انصاف کا یہ تصور موجود ہے کہ 100 گنہگاروں کو چھوڑنے سے زیادہ غلط ایک بے گناہ کو سزا دینا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ ملزم پر الزام سچ تھا یا جھوٹ؟ اگر ملزمان کو اپنی عدالت لگا کر قتل کرنے کا لائسنس دے دیا جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے کتنے ملزم واقعی مجرم تھے اور کتنے بے قصور؟ اسی لیے ہم نے پروگرام میں بار بار یہ کہا ہے کہ ملزمان کو سزا ملنا یقیناً ضروری ہے، اور اس لیے ہمیں اپنا کرمنل جسٹس سسٹم مضبوط کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی ملزم قانون کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک ادارے کو مدعی، گواہ، جج بننے کا اختیار دے دیا جائے تو پھر اختیارات کے ناجائز استعمال کے خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں برطانوی اخبار دی گارڈین کی 1999 کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا تھا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مبینہ پولیس مقابلے پولیس کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ اب ایک بار پھر اس قسم کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ رواں سال جولائی میں لاہور کے تھانہ ریون سٹی میں پولیس اہلکاروں کے خلاف ایک FIR درج ہوئی، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ 4 پولیس اہلکاروں نے 2 شہریوں کو اغوا کیا، اور ان اہلکاروں نے خود کو CCD کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے شہریوں کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کے اہل خانہ سے 25 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا، جس کے بعد متاثرہ گھرانے نے پولیس اہلکاروں کو 6,75,000 روپے تاوان دے کر اپنے رشتہ داروں کو بازیاب کرایا۔
یعنی سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلوں سے شہریوں کے اندر جو خوف ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. مگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دعویٰ کرتی ہیں کہ سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں جرائم کی شرح میں بڑی حد تک کمی آئی ہے اور اب ملزمان مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے کیے پر معافیا مانگتے ہیں. جو سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس نے جس طرح سے امن اور امان کو پنجاب میں قائم کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ماشاءاللہ. سی سی ڈی کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بہت سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے ماشاءاللہ. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے بہت ہی محنت سے دن رات ایک کر کے جو کرائم ہے نہ صرف اس کو کنٹرول کیا ہے بلکہ جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں آج میں دیکھتی ہوں کہ دے آر آن دا رن اور وہ چھپے بیٹھے ہیں, مسجدوں میں جا کے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں کرائم سے, قرآن پاک اٹھا کے وہ توبہ کر رہے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑا ایک اچھا سائن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں جرائم کی شرح میں کمی کا دعویٰ کر رہی ہیں, لیکن ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جیو فیکٹ چیک کے مطابق مریم نواز کا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی کے بجائے 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود مریم نواز اپنے دعووں پہ قائم ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس میں پنجاب حکومت کے وزراء تک بات کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی پنجاب پولیس کے حکام اس پر اپنا موقف دے رہے ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے اور اس ہفتے بھی اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آئی جی پنجاب عثمان انور اور سی سی ڈی کے سربراہ ڈی آئی جی سہیل ظفر چھٹا کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی, مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جبکہ ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری نے کہا کہ وہ سی سی ڈی کے معاملے پر بات نہیں کر سکتی. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان غنی صاحب جو کہ سابق ڈی جی آئی بھی رہ چکے ہیں, آئی جی خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں اور پنجاب میں بھی مختلف پوسٹوں پہ انہوں نے سرو کیا ہے. بہت بہت شکریہ احسان غنی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسان غنی صاحب, پچھلے ہفتے ہم نے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو کہ اس سال ہی بنا ہے اس کی کارروائیاں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہے, جس میں حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرائم کو بڑا کنٹرول کیا ہے. لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان کے وجود میں آنے کے بعد 804 مقابلے ہوئے جس میں 364 ملزمان کو مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا گیا ہے. اور انفیکٹ اب جو نئے نمبرز آئے ہیں ایچ آر سی پی اس کے مطابق جو اموات کی تعداد ہے وہ 670 ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں اس سال ہم نے صرف دیکھا ہے, 90 کی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں لوگوں کی ملزمان کی ہلاکت ہوتی ہے. تو ذرا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اپنے تجربے سے کہ کیا یہ جو انکاؤنٹرز کے بارے میں ہم سنتے ہیں یہ جینوئن انکاؤنٹرز ہوتے ہیں یا فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ ایک برش سے آپ پورے کینوس کو نہیں پینٹ کر سکتے. بعض جینوئن ہوتے ہیں بالکل, اور کافی تعداد میں یہ فیک مقابلے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ علم نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹ از دا لانگیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points. وہ آخر میں آپ کو اتنا ہی اس سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے when you come for the short cuts یا کوئک فکسز کی طرف جب آپ آتے ہیں. تو اٹ کین بی بوتھ. رائٹ, دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن بہت ساری سٹوریز جو ہم نے بھی شیئر کی اور اس سال کی بھی ہیں, ماضی کی بھی ہیں, ایک جیسی کہانی ہوتی ہے احسان صاحب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملزمان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ملزمان کے ساتھی آتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ان کا اپنا ساتھی ہی ہلاک ہو جاتا ہے. مطلب ایک جیسا پیٹرن ہم نے دیکھا تھا 90s میں بھی اس طرح کی سٹوریز آتی تھی, ابھی بھی کہانی وہی ہے. تو اس کا مطلب جب وہی کہانی آپ بار بار سنتے ہیں, وہی اسکرپٹ آپ بار بار سنتے ہیں, جس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ فیک انکاؤنٹرز ہیں. اچھا, یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں کیریئر کے شروع میں لودھا میں لگا, میری پوسٹنگ ہوئی ارلی 90s میں. تو جب میں ادھر گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 2 ڈائی ہارڈ وہ تھے, ان کو مار دیا گیا تھا اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی تھی. تو آئی واز ریکویسٹڈ کہ آپ ذرا بات کریں فلانے سے جو یہ کر رہے ہیں تاکہ ہاتھ ہولے رکھے. ناٹ دیٹ آئی واز فار, آئی واز آلویز اگینسٹ دس, بٹ آئی جسٹ کالڈ ہم. میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا سر
وہی سٹوری ہے کہ ملزمان پکڑے گئے تھے اور ان کو نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہتھکڑیاں چھڑوا لی اور بھاگ نکلے. جب یہ بھاگے تو پولیس نے فائرنگ کر دی. یہاں تک تو وہی سٹوری ہے, بٹ اس کے بعد جو ٹوسٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا, جو انکوائری کر رہے تھے, کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گولیاں فرنٹ سے انٹری پوائنٹس ہیں اور بیک سے ایگزٹ پوائنٹ ہے. تو کیا یہ الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے؟ تو وہ اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اب تو ہنسی آتی ہے. وی ہیو میڈ اے جوک آف آور سیلفز کہ یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از وائی نو بڈی بلیوز. اگر صحیح بھی ہو تو بھی ہم اس کو ایک ایسے پوائنٹ میں لے آتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ اس. احسان صاحب مجھے بتائیے گا, کیونکہ پنجاب میں بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں نمبر زیادہ ہیں, تو یہ باقاعدہ کوئی پالیسی ہے جو کہ حکومت بناتی ہے یا پولیس کا ادارہ یہ پالیسی بناتا ہے کہ ان مخصوص کرائم میں اگر اس نوعیت کا کرائم ہوگا تو پھر ہمارے پاس اگر ایک پرائما فیسی ایویڈنس موجود ہے تو پھر ہم ایگزیکیوشن کا بھی کام کر دیں گے؟ ایسے ہوتا کیسے ہے؟ مطلب یہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ اجازت دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے پولیس والے اپنے لیول پہ تو نہیں کر سکتے ہوں گے یہ صرف. نہیں, اس کو اچھی بات تو حاصل ہوتی ہے. مثلا اگر ہم ایک بڑے اس میں دیکھتے ہیں اس کو, تو بن لادن کا جو مرڈر تھا وہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی, اور اگر آپ نے اس پہ مائیکل مور کی ڈاکومنٹری اور وہ دیکھی ہو تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تھرو نہیں ہوا, جس طرح نیورنبرگ ٹرائل ہوا تھا یا ٹوکیو ٹرائل ہوا تھا یا صدام حسین کا ہوا تھا. جی بالکل. یہ اگر آپ یہی تو پیپل ڈونٹ بلیو ان واٹ یو سیئنگ. اچھا, جو پروونشل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پنجاب میں بہت پریولنٹ ہے, اور میں نے نوکری بھی پنجاب ہی سے شروع کی تھی. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار شکر ہے کہ جب حابیل اور قابیل کا ہوا تھا تو اس وقت وہ پنجاب میں نہیں تھے, ورنہ ان کا بھی کسی نے اسی طرح کر دینا تھا. بٹ اگر آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھیں نا تو the first one is difficult to do or not to do, کہ یہ ظلم ہے جو میں کر رہا ہوں. بٹ once you either refuse کہ میں نے نہیں کرنا, so then other are easy. اور اگر آپ نے پہلا کر دیا تو اس کے بعد پھر باقی بھی آپ کے لیے ایک کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں, جب میں یہ جاتا ہوں ٹریننگ لیکچرز دینے کے لیے, خاص کر پولیس اکیڈمی میں, تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی. اگر آپ یہ ان سے اللہ تعالیٰ سے لے کے یہ خود کریں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور اللہ تعالیٰ کو باقی چیزوں پہ تو آپ کو شاید معاف بھی کر دے, لیکن اس پہ بہت مشکل ہے کہ آپ کی معافی ہو سکے. صحیح, کیونکہ جان لینے کا obviously کسی کو اس طرح حق نہیں, اور پولیس کا تو کام میرے خیال سے انویسٹیگیشن, تفتیش کا, ایگزیکیوشنر کا تو ان کا ہے بھی نہیں کردار. لیکن مجھے بتائیے گا کہ اگر چلیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سرپرستی ہوتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی پالیسی بنتی ہے, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ 90s کے اینڈ میں بھی ایک پالیسی تھی, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ 2000 میں بھی یہ پالیسی چلی ہے کہ مرڈر کیسز ہوں, اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو, ریپ کا معاملہ ہو, کوئی ڈیکوائٹیز کی سچویشن ہو, کڈنیپنگ فار رینسم ہو, اس طرح کے کرائم پر ایک اجازت دی گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایویڈنس موجود ہے تو پھر آپ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. کیا ایسی کوئی پالیسی ہے جو کہ پولیس کو دی جاتی ہے, گائیڈ لائنز وغیرہ, اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ نہیں, یہ ایسا ہے کہ اتنا تو سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ what is expected out of us. اوپر سے موڈ, چاہے وہ آئی جی صاحب کا موڈ ہو کہ یہ کرنا ہے ہمیں, اور اس کے لیے بڑی اچھی لاجکس ڈھونڈتے ہیں ہم. ویسے بھی ایز اے نیشن اپنی فیلئرز کے لیے ہم اوروں کو بلیم کرتے ہیں. ہمارا پرابلم ہے انویسٹیگیشن کا. پولیس انویسٹیگیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی, اور جب وہ کیس پروسیکیوشن بھی اس کو اتنا غور سے نہیں, تو وہ چلا جاتا ہے جوڈیشری کے پاس, اور جوڈیشری تو ایویڈنس دیکھتی ہے. تو ہمارا پروسیکیوشن بھی کمزور ہوتا ہے, انویسٹیگیشن بھی, اور پھر ہم بلیم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلیم کرتے ہیں پھر جوڈیشری کو کہ کیا کریں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. جوڈیشری کے لیے اگر کوئی ان میں سے سن رہا ہو تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ از اے بلیک مارک آن یور پروفیشن. یہ آپ کے اوپر ایک دھبا ہے کہ آپ اس کا نوٹس نہیں لیتے,
آپ اس کو جو آپ کے اپنا کام ہے اس میں بھی کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے, بٹ پرائمریلی the problem is with investigation and prosecution, اور اس کو کور کرنے کے لیے پھر ہم بہت سارے ڈھونڈتے ہیں طریقے, بہت لاجک اپنے غلط کام کے لیے ہم نکال لیتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ پھر کون سا انکاؤنٹر فیک ہوا یا کون سا جینوئن ہوا, اس کے بعد کوئی کاروائی ہوتی ہے, کوئی انکوائری ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا لودھرا کا انسیڈنٹ بتایا کہ جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی, تو کیا عام طور پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے سینکڑوں کی تعداد میں واقعات ایک سال میں ہو جاتے ہیں, تو ہر کیس کی کوئی انکوائری, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نہیں, اس کا ایسا ہے کہ اس طرح سے جو بھی کیسز ہوتے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے, بٹ واٹ ہیپنس, اسی طرح سے یا تو اگر بہت واضح ہو تو اس کے لیے پھر پیسے دے کے ان سے صلح کر لی جاتی ہے, کسی طریقے سے جو جوڈیشل انکوائری ہے اس کو اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں, اور بعض کیسز میں بالکل سزا بھی ملتی ہے. اور لیکن پرابلم یہ ہے, وی گلوریفائی دا پیپل ہو پریفر آرڈر اوور لا, اور ہم ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم پروسیکیوٹ کریں, جو ایک جو بہت پرنسپل سمجھے جاتے ہیں 9 بلین پرنسپلز آف پولیسنگ, جو رابرٹ پیل نے بنائے تھے بیک ان دا ڈیز, اس میں ایک پرنسپل بہت کلیئر اس چیز کے بارے میں ہے, اینڈ لیٹ می ریڈ دیٹ آؤٹ. وہ کہتے یہ ہے کہ پولیس کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس سے ایسا لگے, یعنی ہونا تو دور کی بات, ایسا لگے کہ پولیس جوڈیشری کی پاور اختیار کر رہی ہے, اور یا یہ کہ وہ ایک انڈیویژول کو یا ریاست کو کا بدلہ لے رہی ہے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں لودھرا میں تھا تو ہمارے خدا بخشے ان کو جو ڈی آئی جی صاحب تھے, نہیں ایس ایس پی ملتان تھے, جاوید نور صاحب, تو انہوں نے 4 ملزمان پکڑ. وہ ہوا یوں تھا کہ سندھ میں جب یہ اینٹی ڈیکائٹی آپریشن ہو رہا تھا تو وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کے آئے تھے اور ان کو پکڑ لیا ملتان پولیس نے, نامی گرامی. تو ان کو یہ حکم ہوا کہ ان 4 کو مار دو. انہوں نے کہا کہ میں I'm a prosecutor and I'm an investigator. I'm not an executioner کہ میں یہ کروں. And he did not. تو یہ لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, یہ بہت ہی ہم نے دیکھا نمبر وائز بھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے یا اس پہ سزا ملے اگر کوئی فیک انکاؤنٹر ثابت ہوتا ہے. اور obviously اگر یہ ریگولرلی ہونے لگا تو پھر تو آپ ان سے وہ جو لائسنس آپ نے دیا ہے میرے طور پہ وہ تو پھر محتاط ہو جائیں گے, وہ تو پھر کاروائی نہیں کریں گے اس ڈر سے کہ ہمارے خلاف انکوائری ہوگی. تو دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, یا آپ ان کو چھوٹ دے دیں یا آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں ان کے خلاف ان کو سزا دیں. بالکل سزا دیں ان کو, بالکل سزا دیں. اور یہ جو جھوٹ ہم بولتے ہیں نا اپنی رسپانسبلٹی چھڑانے کے لیے, اگر آپ اچھی انویسٹیگیشن کریں, آپ پروسیکیوشن کو اچھا کیس بنا کے دیں اور وہ کورٹ میں لے کے جائیں, تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم نے پیرالائز کر دیا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم جب پنجاب میں گئے شروع میں بیک ان ارلی لیٹ 80s ارلی 90s میں گیا سرگودا اور یہ دیہاتی علاقہ جس میں یہ مویشی چوری بہت زیادہ ہوتی تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ جب غلام مصطفیٰ کھر گورنر بنے تھے تو انہوں نے ان کی آنکھیں نکال لی تھی, ان کو اندھا کر دیا تھا جو رساگیر تھے. بٹ اٹ ڈنٹ اسٹاپ بیکاز آف دیٹ. بلون افیکٹ ہوتا ہے, جو ہی وہ چلے گئے دوبارہ شروع ہو گیا. یہ ابھی ٹھیک ہے, آپ کوشش کر لیں. مجھے لیکن اس کا بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر میں کیا یہ کوریلیشن دیکھا ہے کہ جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بڑھے گی یا آپ انکاؤنٹر کرتے رہے اور خود ہی ایگزیکیوٹ کرتے رہے, خود ہی فیصلہ کریں آپ, تو کیا کرائم کم ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ 0 کرائم ریٹ ہو گیا ہے, اور ہم نے فیکٹ چیک کیا, یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے. لیکن کیا ویسے کوئی کوریلیشن ہے کہ اگر آپ اپنے خود ہی فیصلے کر رہے ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں تو اس سے کرائم ریٹ نیچے آتا ہے؟ کرائم ریٹ تو نیچے لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ برکنگ کرتے ہیں اور وہ بہت ایک عام چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ فگرز پنچنگ کرتے ہیں اور آپ کا کرائم ریٹ 0 ہو جاتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ سو. ان کا کوئی آپس میں, اور اگر ہوگا بھی تو بہت ہی شارٹ ٹرم ہوگا, کیونکہ
جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جب تک اس کے چاروں پلرز کام نہیں کریں گے تو اٹ ول ناٹ ورک. یہ کبھی بھی اس کے کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی فائدہ ہوا ہو. یہ ایک بنایا ہوا ہے, کرائم کم ہو گیا. اور ہمارے ایک آئی جی صاحب ہیں, کلیگ ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ میں جب سندھ میں آئی جی تھا تو پنجاب سے لوگ سندھ میں آ کے باڈیز گراتے تھے اینڈ دین دے ٹوک ایکشن اگینسٹ دوز پیپل. اچھا احسان صاحب, ہم نے بھی جب اپنے پروگرام کیا پچھلے ہفتے, اور جو بہت سارا فیڈ بیک آیا اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے, پہلی مرتبہ اچھا کام کر رہی ہے اور آپ ان کو تنقید کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پروگرام میں جبکہ بتایا ہے نہ تو اسلام میں نہ تو قانون کے مطابق نہ معاشرتی طور پہ اس کا کوئی جواز ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, ہم یہ کہتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ بہتر کریں اور کوئی بھی شخص اس گرفت سے باہر نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی ملزم جس کے اوپر الزام درست ہے وہ بچنا نہیں چاہیے, لیکن وہ سسٹم کے تھرو ہونا چاہیے. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کے مائنڈ سیٹ کی؟ تو آپ نے بات کی کہ کوئی نہ کوئی جواز دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہماری عوام کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کرمنل ہے اور ہماری عدالتیں ان کو انصاف نہیں دیتی, ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتی, تو ٹھیک ہے ان کو مار دو. یہ کیوں ہے مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا؟ اچھی چیزوں میں تو ہمارا پولیس کا جو نیریٹو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے, اور اس چیز میں ان کا نیریٹو جو ہے وہ لوگ خریدتے ہیں. کیوں؟ جو ہمیں ایک ہے نا کوئک جسٹس, چاہے وہ ہمیں طالبان سے ملے تو ہم اس طرف چلے جائیں, اگر ہمیں وہ جرگے کے جو سسٹم تھا شکر ختم ہو چکا ہے اب تو, اس سے ملے تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں. تو کوئک جسٹس, اور وہ بھی جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اٹ ہیز فیلڈ ٹو گیو جسٹس ٹو دا پیپل. تو لوگ پھر اس قسم کی چیزوں, ان کا بھی قصور نہیں ہے. جب آپ کا پورا سسٹم ہی کام نہیں کر رہا, وہ ریسپانسو نہیں ہے, وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ بد اعتمادی ہے, سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے, اسی لیے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا, الٹا لٹکا دو, چوک پہ لٹکا دو. ایگزیکٹلی. اور وہ نیفے والا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں. جی تو دیکھیں نا, لیکن اگر پولیس کا کام قانونی طور پہ ایگزیکیوٹ کرنا نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے کہ وہ بغیر کوئی قانونی کارروائی کے کسی کو قتل کر دے, انلیس اینڈ انٹل obviously وہ ڈیفینسو پہ ہو, کوئی دوسرا ملزم ان پہ جینوئنلی فائر کرے تو پھر تو ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ آپ اپنا دفاع کریں گے. لیکن بلا وجہ انکاؤنٹرز کرنے کا تو obviously کوئی قانونی جواز تو موجود نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں. اب ہم موب جسٹس کے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں جہاں پہ کوئی موبائل چور کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو موب اپنے ہاتھوں میں قانون لے دیتا ہے, تو یہ وہیں سے چلتا ہوا رہا ہے نا پھر. اور یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی اچھی چیز ہے تو حکومت, چاہے وہ پروونشل ہے چاہے وہ فیڈرل ہے, اس کو قانون بنا دے. اور پولیس کو قانون بنا کے عدالتوں کو تالے لگا دے نا, پھر تو ہر کرائم پہ آپ یہی کریں گے پولیس خود ہی فیصلہ کرے گی. آپ کے پاس شاید ایک ادارہ ہی ختم ہو جائے گا, عدالتی نظام ہی ختم ہو جائے گا, آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے, پولیس سے یہاں سارا کام کروا لیں آپ. بالکل. تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے اور آپ وہی چھپ رہے ہیں ایک غیر قانونی, دیکھیں let me tell you something. جب آپ extrajudicial killing کی طرف جاتے ہیں نا, تو آپ سچائی کو مار دیتے ہیں, آپ انصاف کو مار دیتے ہیں, اور آپ کو اسٹیٹ نے جو ڈیوٹی دی ہے آپ اس کو مار دیتے ہیں. You are killing the very purpose of your being in the criminal justice system. صحیح. تو اب بتائیے گا کہ پولیس میں آپ رہے ہیں, کافی سینئر ہیں, کیا مشورہ دیں گے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ جی میں پرائم منسٹر صاحب کو اور جس صوبے کے بھی چیف منسٹر صاحبان اور جو باقی پولیس افسران ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو اور پولیس کو گندا مت کریں. یوں کریں کہ آپ اٹھائیں نیشنل ایکشن پلان 2014 اور اس کا پوائنٹ نمبر 20 نکالیں, جو ہے ری ویمپنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم. اور اس پہ جب میں نیکٹا میں تھا تو ہم نے بہت کام کیا, اور ہم نے پروونسز کے ساتھ مل کے ایک ڈاکومنٹ بنایا جو ہم نے 2 دفعہ پروونسز کو بھیجا 2017 میں. صرف یوں کریں کہ اس کو اٹھائیں, اس کو صاف کریں, ڈسٹنگ کریں اس کی, اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ, implement that, تاکہ جب آپ خود اپوزیشن میں ہوں تو آپ بھی محفوظ رہ سکیں. یہ سلوشن ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کو ری ویمپ کریں, اس
को फंडिंग दें, डू दैट। सही, ये कोई नहीं कह रहा कि जो मुल्जिमान है वो छूट जाने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, बट एक प्रॉपर सिस्टम के तहत होनी चाहिए, वही इंसाफ लेकिन कहलाता क्रिमिनल है। जस्टिस सिस्टम सही है, बहुत बहुत Criminal शुक्रिया, justice बहुत बहुत system, शुक्रिया thank you. एहसान गनी Thank साहब, you आप very हमारे much. साथ मौजूद। हम एक दफ़ा फिर बताते हैं कि इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दोबारा पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहबा, उनको प्रोग्राम में दावत दी। पिछले हफ्ते उनसे रब्ता नहीं हुआ था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू पे CCD की कार्रवाइयों पे बात करने से इनकार किया है, जबकि एक ऐसा इशू है जिस पे चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि हमने क्राइम रेट 0 कर दिया है पंजाब में। और हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि जो फैक्ट्स हैं, जियो फैक्ट चेक ने इससे फैक्ट चेक किया था कि जो हकायक हैं वो इससे बरक्स हैं, लेकिन उन्होंने इस इशू पे CCD की कार्रवाइयों पे और मुबैना जो फेक इनकाउंटर्स हैं उन पर बात करने से इनकार किया। प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।